अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह इस पेज को कंप्लीट करेंगे और आज हम इंशाल्लाह बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो आयत है उसको देखेंगे जो कि है तयम्मुम से रिलेटेड, और दूसरी बात जो कि जो शराब से रिलेटेड, शराब के जो अहकामात हम हमेशा बात करते हैं कि वो स्टेजेस में आए, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आयत स्टार्ट हो रही है या अय्युहल्लज़ीना आमनू से, ठीक है। ईमान वालों से मुखातिब अल्लाह ताला है और कह रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला अब एक हुक्म दे रहे हैं, ला तक़रबुस सलाता, ला तक़रबुस सलाता, नहीं तुम करीब जाओ नमाज के, ठीक है। ला तक़रबुस सलाता, आगे देखिए मैंने ग्रीन से हाईलाइट की हैं दो चीज़ें। इसका मतलब ये है कि ये वो दो कंडीशंस हैं जब आपने नमाज के करीब नहीं जाना। एक है व अंतुम सुकारा, सुकारा, सुकारा नहीं कहना इसको, सुका, का के ऊपर देखिए, काफ के ऊपर एक खड़ी ज़बर है तो इसको भी 2 काउंट करेंगे, रॉ को भी हम 2 काउंट देंगे। सुकारा, सुकारा कहते हैं जब इंसान नशे की हालत में होता है, ठीक है। व अंतुम सुकारा, इस हाल में कि तुम नशे की हालत में हो। और नंबर 2 जो मैंने बात की वो है वला जुनूबन, और ना ही, यानी कि ला तक़रबुस सलाह है ना, और ना ही जनाबत की हालत में। जनाबत हम सब जानते हैं कि जब शौहर और बीवी हम बिस्तरी है और मतलब इंटीमेसी होती है, तो वो जो हालत होती है वो जनाबत की हालत होती है और उसके लिए गुस्ल वाजिब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं, असल में शुरू में बात हो रही है ला तक़रबुस सलाता, आगे एक बात पहले आ जाएगी उसको हम कवर करेंगे, वो अंतुम सुकारा, और बाद में आप देखें दोनों के बाद हत्ता, हत्ता भी है कि कब तक नमाज के करीब नहीं जाना। अगर तुम तो नशे की हालत में हो तो हत्ता तालमू मा तक़ूलून, यहाँ तक कि तुम जान लो कि तुम क्या कह रहे हो। यानी कि एक तरह से जब तक तुम उस हालत से बाहर नहीं निकल आते, क्योंकि नशे की हालत में इंसान को नहीं पता होता कि वो क्या बात कर रहा है, वो क्या बोल रहा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नमाज के करीब मत जाओ। पहली कंडीशन है कि वो अंतुम सुकारा, कि जब तुम नशे की हालत में हो, हत्ता, यहाँ तक के तालमू, तुम जान लो, मा तक़ूलून, कि तुम क्या कह रहे हो, क्या मा तक़ूलून, क्या कह रहे हो। तो हत्ता तालमू मा तक़ूलून, यहाँ पे एक सुकारा की बात ख़त्म हो गई। और दूसरे जंबर पे हमने कहा कि कब नमाज के करीब नहीं जाना, वला जुनूबन, और ना ही जनाबत की हालत में, ठीक है। अब एक एक्सेप्शन यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं थी, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि इल्ला आबिरी सबीलिन, इल्ला आबिरी सबीलिन। इसका क्या मतलब है? आबिरी कहते हैं गुजरने वाले, यानी कि तुम सबसे बात हो रही है, आबिरीना था। आबिरीन कहते हैं वो तमाम लोग जो गुजरते हैं, किसी जगह को पार करते हैं। रास्ता है, सबील कहते हैं रास्ता को, रास्ता पार करने वाले। क्या मतलब है इसका, रास्ते के गुजरने वाले? इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि जनाबत की हालत में नमाज के करीब नहीं जाना, तो कहीं लोग ये ना समझे कि अब वहाँ पे मस्जिद के पास से गुजर भी नहीं सकते, मस्जिद के बीच में से भी नहीं गुजर सकते। पहले ज़माने में होता था ना कि मस्जिद के बीच में से ही गुजर के लोगों के घरों के रास्ते हुआ करते थे। तो इल्ला आबिरी सबीलिन, मगर ये कि तुम रास्ते के गुजरने वाले हो, यानी कि जनाबत की हालत में नमाज तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर तुम्हें मस्जिद में या वहाँ नमाज की जगह से गुजरना पड़े तो तुम, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। इल्ला है ना, इल्ला एक्सेप्शन के लिए आता है। वला जुनूबन, और ना ही जनाबत की हालत में, मगर आबिरी सबील, सिर्फ रास्ते के गुजरने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पे भी हत्ता है कि तब तक नहीं तुम नमाज पढ़ोगे जनाबत की हालत में, हत्ता तगतसिलू, तगतसिलू, तगतसिलू जो है ना वो गुस्ल है, और वो बहुत एहतमाम के साथ गुस्ल लेने की, क्योंकि एक ता तो तुम के लिए है और जो दूसरा ता है वो इस गुस्ल में बहुत एहतमाम पैदा कर लेता है, यानी कि बहुत अच्छे से पाकी हासिल करने के लिए जो गुस्ल की जाती है, जब तक तुम वो गुस्ल नहीं कर लेते तब तक तुम उस जनाबत की हालत में रहोगे और तब तक तुमने नमाज के करीब नहीं जाना।
تو آئی ہوپ یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں پہ یہ جو آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ صرف سکارا کے لیے نہیں ہے بلکہ ولا جنوبن کے لیے بھی ہے، کہ نہ ہی جنابت کی حالت میں تم نے نماز کے قریب جانا ہے، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم صرف راستے سے گزر رہے ہو، اس صورت میں اگر تم جنابت کی حالت میں بھی ہو تو تم گزر سکتے ہو، حتی تغتسلوا، دونوں دفعہ آیا ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہے تب کب تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک تم یہ نہ جاننے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور دوسرا یہ کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تب تک نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ تو یہ بات بہت کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یا ایھا الایمان والوں سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں بتا رہے ہیں کہ یہ غسل کی بات ہوگی، وضو کی بات ہوگی، اور ہم کس سے غسل کرتے ہیں، کس سے وضو کرتے ہیں؟ پانی سے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ 4 سچویشنز بتا رہے ہیں، 4 سچویشنز میں سے اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو پانی نہ ملے، ٹھیک ہے، پانی نہ ملے، پہلی سچویشن جو ہے وہ ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم مریض، تم سب کی بات ہو رہی ہے تو مرضا جو ہے وہ مریضن کی جمع ہے۔ ہم پہلے بھی اس طرح سے پڑھ چکے ہیں کہ اگر مریض ہو تو وہ ہم نے وہ تھوڑا سا اور طریقہ تھا، من کان منکم مریضن، من تھا تو من چونکہ واحد کے لیے آتا ہے وہاں پہ ہم پڑھتے تھے من کان مریضن، لیکن یہاں پہ چونکہ سب کو اکٹھا کر لیا گیا ہے، اور اگر ہو تم مریض، وہاں پہ تھا اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، تو تم میں سے کوئی مریض ہو، یہاں پہ ہے وہ ان کن تم، اگر تم سب مریض ہو، یہ تم سب کی طرح سے وہی بات ہے لیکن بات کہنے کا انداز تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر ہو تم مریض، نمبر 1 کنڈیشن ہو گئی۔ او سے دیکھیں اب یہ سب جو کنڈیشنز ہیں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، او یا پھر علی سفرن، یا پھر تم سفر کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے، او یا پھر جاء احد منکم من الغائط، جاء آئے، احد منکم تم میں سے کوئی ایک، من الغائط، غائط کہتے ہیں نرم مٹی کو۔ پہلے زمانے میں رفع حاجت کے لیے لوگ بستیوں سے باہر جو تھوڑا سا کچا علاقہ ہوتا تھا، نرم مٹی والا علاقہ ہوتا تھا، وہاں پہ جا کے سیکلوژن میں جا کے وہ رفع حاجت کیا کرتے تھے، اور گھروں میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے، گھروں کے اندر واش روم بنانے کا رواج نہیں تھا، تو وہ غائط میں جا کے اپنی حاجت کو رفع کیا کرتے تھے۔ تو یہ لیکن آہستہ آہستہ سویلائزیشن اور تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ جب گھروں میں باتھ روم بنائے جانے لگے، واش رومز بنے، تو پھر کثرت استعمال کی وجہ سے اب بھی ان کو غائط ہی کہا جاتا ہے، ٹوائلٹس کو، واش رومز کو، جہاں پہ رفع حاجت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ تو اگر تم میں سے کوئی آئے ٹوائلٹ سے، او لامستم النساء، لا کو دیکھیں 2 کاؤنٹ میں نے کھینچ کے پڑھا ہے، او لامستم النساء، یا چھوا ہوا ہو تم نے عورتوں کو، یعنی کہ عورتوں کے ساتھ انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں ہو، اور یعنی کہ وہی جنابت کی حالت ہوگی وہ بھی اس میں ہے۔ تو یہ ساری سچویشنز ایسی ہیں جس میں انسان کو وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کنتم مرضی میں ایک اور چیز بھی آتا ہے کہ پانی تو ہے لیکن پانی کے استعمال کی وجہ سے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تب بھی ہم اس حکم کو، اس حکم کا اطلاق ہوگا اس پہ بھی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، بہت شدید مریض ہے، وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، پانی کی رسائی نہیں ہے، سفر کی حالت میں یوزلی انسان کو پانی اویلیبل نہیں ہوتا، جب غائط سے آتا ہے تب بھی اس کو وضو کی ضرورت پڑتی ہے ہاتھ دھونے کے لیے، طہارت کے لیے، تو یہ اسی وجہ سے ہی ہے کہ فلم تجدو ماء، ان سب کنڈیشنز کے بعد جب تم پانی نہ پاؤ، فلم تجدو ماء، اگر یہاں پہ رکیں گے تو ہم 2 کاؤنٹ دے کے آ کر کے پڑھیں گے، فلم تجدو ماء۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا سچویشن دے رہے ہیں کہ یہ 4 سچویشنز ہیں، اس میں وضو کی بھی ضرورت ہے، غسل کی بھی ضرورت ہے، تمہیں پاکی اختیار کرنی ہے، اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم
تیمم کا ایک ورڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تیمم کا اصل جو میننگ ہے نا، جو اس کے روٹ کا میننگ ہوتا ہے یا میم میم، اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا کوئی چیز، لیکن جو یہ اس کی شرعی اصطلاح ہے تیمم، تیمم یہ ہوتا ہے کہ پاکی اختیار کرنے کے لیے جب پاک مٹی سے کو ٹچ کرنا جو ہوتا ہے نا، اس ٹچ کر کے خاص طریقہ بتایا گیا ہے، خاص اس کی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے چہرے کو چھوا جاتا ہے اور پھر ہاتھوں کو چھوا جاتا ہے، اس سے پاکی اختیار ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، سعید کہتے ہیں مٹی کو، ٹھیک ہے، خشک مٹی جو ہوتی ہے، اور طیباً کہتے ہیں پاک کو۔ تو کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ پاک مٹی ہے، اس کو ٹچ کر کے اس کو تیمم، اس سے تیمم کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے، یہ 4 کنڈیشنز ہیں، تم مریض ہو، یا تم سفر میں ہو، اور یا تم میں سے کوئی ٹوائلٹ سے آیا ہے، یا پھر تم نے عورتوں کو چھوا ہوا ہے، تو پھر اور تمہیں پانی نہیں ملتا، تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ ایک حکم ہے اللہ کا کہ تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ پھر اس کو مزید اس کو ایکسپلین کیا ہے، فَامْسَحُوا، مسح، میم سین ہا، مسح کہتے ہیں ٹچ کر کے، یعنی ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں مسح، ٹھیک ہے نا۔ فَامْسَحُوا، فَامْسَحُوا تو ہاتھ پھیر لو، بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں پر، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پہ۔ تو یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا ہے۔ اب میں چاہوں گی کہ اب سب لوگ اس کے بارے میں سرچ کر کے دیکھیے کہ تیمم کا پراپر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے مطابق بتایا ہے وہ کیا ہے۔ ہم سب کو تیمم کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو پہلے چہرے کا ذکر ہے، پھر ہاتھوں کا پراپر ایک طریقہ ہے جو سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، عین ہے پھر غین ہے، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ بہت زیادہ درگزر کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیمم جو ہے نا، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں کو کفایت کرتا ہے۔ اگر آپ کو وضو کی ضرورت ہے اور پانی نہ ملے، یا آپ کو اگر غسل کی بھی ضرورت ہے تب بھی پانی نہ ملے، تو آپ تیمم کر کے اس کی کفایت کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز آپ آرام سے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اللہ کو عفواً بھی پائیں گے اور غفوراً بھی پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد آخری آیت دیکھیں، الم تر الی، اچھا یہاں پہ بات ختم ہو کے آگے سے ایک نیا ڈسکورس سٹارٹ ہو رہا ہے جو اگلے پیج میں بھی ہم پڑھیں گے۔ اب بات آ رہی ہے اوت الکتاب کی، اوتو نصیبا من الکتاب، یہ والا ٹرم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اہل کتاب کے بارے میں۔ اہل کتاب کو اس طرح سے بھی بلایا گیا ہے، الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یعنی کہ کتاب میں سے کچھ حصہ جو دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ حصہ دیے گئے، تو یہ وہی لوگ ہیں، یعنی کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں علماء کا ذکر ہے یہاں پہ، جو ان کے یہود و نصارہ کے جو علماء تھے ان کا ذکر ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تو یہاں پہ اس بات کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ الم تر الی الذین کی اور بھی 2 اور آیتیں بھی آگے چل کے آ رہی ہیں، تو اس کو آپ اچھے سے ہائی لائٹ کر لیجئے کہ الم تر الی الذین، یہاں پہ ہے اوتو نصیبا من الکتاب، جو دیے گئے کتاب کا ایک حصہ، اور وہ کیا کرتے ہیں، یشترون الضلالۃ، یشترون الضلالۃ، وہ سودا کرتے ہیں گمراہی کا سودا کرتے ہیں، گمراہی کی خرید و فروخت کرتے ہیں، گمراہی خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے کئی ترجمے ہوتے ہیں اس کے۔ تو جو تم نے کیا نہیں دیکھا، علم ترا، ایک طرح سے تعجب سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب کا تھوڑا سا حصہ دیے گئے، ایک حصہ دیے گئے، وہ کیا کرتے ہیں، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی خرید لیتے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور وہ کیا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، ہے تم کے لیے کہ تم خود تو انہوں نے گمراہی خرید ہی لی ہے، وہ تمہیں بھی، تمہارے لیے بھی چاہتے ہیں کہ تمہارا راستہ بھی گم کر دیں، تم بھی راستہ گم کر دو۔ ان تضلوا السبیل، تضلوا ہے، واو الف وا ہے، یعنی کہ جمع کے لیے ہے، تم سب کے لیے ہے، لیکن چونکہ آگے سین آ رہا ہے، حمزۃ الوصل آ رہا ہے، لام کو ہم ڈائریکٹلی سین سے جوڑ دیں گے، تضلوا السبیل،
تو وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو۔ تو یہ ہے ان لوگوں کے بارے میں ابھی بات کرنا شروع کی گئی ہے جو کہ کتاب کا ایک حصہ دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ یہود و نصارہ، زیادہ تر یہود، کیونکہ اس وقت یہود ارد گرد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کے جو مدینہ کا زمانہ ہے اس میں یہودیوں سے واسطہ تھا، تو ان کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو کتاب کا حصہ دیے گئے ہیں کہ وہ انہوں نے خود تو گمراہی خرید ہی لی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، تَضِلُّوا السَّبِيلَ، تو تم بھی، اچھا سبیلا نہیں کہنا، ہر آیت ہم دیکھ رہے ہیں سورہ نساء کی جو دو زبر سے ختم ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں سبیل کر کے ہم نے رکنا ہے، سبیلا نہیں کہنا، ان تضلوا السبیل، السبیل ہے نا، اس لیے دو زبر نہیں آ سکتا، ال کے ساتھ اب کبھی بھی تنوین نظر نہیں آتی، اسی لیے اس کو ہم نے رکنے کا طریقہ بھی سبیل کر کے پڑھیں گے، سبیلا نہیں پڑھنا۔ تو آئی ہوپ کہ یہ دو آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی، اس کو بہت اچھے سے دیکھیے۔ اس کے دو پارٹس ہیں کہ نماز کے قریب کب کب نہیں جانا، اور پھر جب نماز اور پاکی حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے وضو اور غسل کی جب ضرورت پڑتی ہے اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم نے کیا کرنا ہے، تیمم کا حکم ہے یہاں پہ، اور اس آیت کی کنکلیوژن آپ نے اچھے سے ذہن میں رکھنی ہے، ان اللہ کان عفوا غفورا، عفوا غفورا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نیا ڈسکورس سٹارٹ ہو رہا ہے جس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اگلے لیسن میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔